बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 28 नवंबर का आगाज़ हो गया है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 12:30 बजे हैं और अब तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के ऊपर, प्रोटेस्ट रैली के ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑपरेशन को। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात रखूँगा जो अब से थोड़ी देर पहले मेरे इल्म में आई हैं। पाकिस्तान के बहुत ही अहम दारुल हुकूमतों में, बहुत अहम ममालिक में चंद सफ़ीर हैं जिनसे मेरी बात हुई है और मैं ज़ाहिर है कि उनके नाम सामने नहीं रखूँगा। दे स्पोक विद मी ऑन द कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी कि मैं उनको कोट नहीं कर सकता, लेकिन ऑन बैकग्राउंड जो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त कितना बड़ा डिप्लोमेटिक और इंफॉर्मेशन डिज़ास्टर क्रिएट हो चुका है, कितना बड़ा सफारती तूफ़ान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और किस किस्म की सिचुएशन है जिसको इस वक्त फायर फाइटिंग करने की ज़रूरत है। इसमें मैं किसी भी किस्म की जज्बाती गुफ्तगू करने के बजाय आई विल ट्राई कि मैं जितना समझें कि कैलकुलेटेड हो सकता हूँ, जितने नपे तुले अल्फाज में इस बात को कर सकूँ, क्योंकि जो बात हुई थी वो बड़ी कैंडिड है, बड़ी ओपनली हुई थी। और मैंने तो सवाल जो है जिसका आगाज़ किया था वो सवाल ही ये था कि अगर आप स्केल ऑफ 1 to 10 कि आप अगर 1 से 10 में कैटेगराइज़ करना चाहें कि ये जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, इससे डिज़ास्टर आप समझते हैं कितना बड़ा है, कितना एब्सोल्युटली नथिंग, यानी कि अगर आप 1 को कहें कि उसका मतलब ये है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई डैमेज नहीं हुआ पाकिस्तान को, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर साख को, तो आप 1 चूज़ कर लें और फिर कैटेगरी के हिसाब से 10 का मतलब है कि डेवस्टेटिंग है, तबाहकुन है पाकिस्तान के लिए। तो मैं एवरेज एग्रीगेट आपको बता रहा हूँ कि जो असेसमेंट है हमारे सफ़ीरों की वो ये है कि हमारा जो इस वक्त डैमेज हुआ है वो 8 शिद्दत का ज़लज़ला था जो इस वक्त आया है। और बैनुल-अक़वामी सतह पे इस वक्त किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान के मुतल्लिक़, क्या करने की ज़रूरत है। हमारे सफ़ीर आज किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। 24 घंटों के बाद उनको ये लगा था कि जैसे जब वज़ीर-ए-आज़म काबीना की मीटिंग चेयर करेंगे उसके बाद उनको एक हैंड आउट भिजवाया जाएगा। बहुत सारे सफ़ीर इस बात के इंतज़ार में हैं कि जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो उनको ब्रीफ भिजवाएगा कि मीडिया के साथ जब उन्होंने बात करनी है तो वहाँ पर उन्होंने क्या पोजीशन लेनी है। जिस वक्त उन्होंने अपनी होस्ट ममालिक जहाँ पर वो तैनात हैं उनके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट उनसे बात करनी है तो उनके सामने क्या बयानिया या क्या मौक़िफ़ रखना है। और फिर जो होस्ट ममालिक हैं उनके दफ्तर ख़ारजा के साथ जब उनकी मुलाकातें होनी है वहाँ पर क्या पोजीशन रखनी है। लेकिन हमारे एक सफ़ीर हैं जो जब मेरी गुफ्तगू हुई वो जाने वाले थे एक रिसेप्शन में, मुत्तहिदा अरब अमारात के रिसेप्शन में, और उन्होंने कहा कि मेरे पास इस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर और हमें घेर लेंगे, सवालात होंगे हमारे से। जिस वक्त डिप्लोमेटिक इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वहाँ पर जब सफ़ीर जाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, उनके साथ ज़ाहिर है कि वहाँ का मीडिया, वहाँ के सफारती हलकों में जो डिप्लोमेटिक कोर है, फिर वहाँ पर जो इनवाइटेड लोग होते हैं वो आ जाते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, इनफॉर्मल डिस्कशन होती है, सवालात होते हैं, बातचीत होती है। तो वो ज़ाहिर है कि लामहला इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है इसका अंदाज़ा शायद अता तारड़ को नहीं है। इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी नहीं है। ये ऑन द माउथ ऑफ, बल्कि ऑन द लिप्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव हुआ है। ये मैं ट्रिविलाइज़ करने के लिए नहीं कह रहा कि ये कोई खुशदार में हुआ हुआ वाक़या नहीं है, ये साउथ पंजाब में किसी मज़ाफ़ाती गांव में हुआ हुआ वाक़या नहीं है, ये वो वाक़या नहीं है जो अंदरून सिंध में हुआ हो। ये इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, एन वो मकाम जहाँ पर डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव मौजूद है उससे चंद गज़ के फ़ासले पर यह सब कुछ हुआ। वो आवाज़ें वो डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव में भी जा रही थी और बड़ी बारीक बीनी से ये सब कुछ देख रहे होते हैं दुनिया भर के सफारतकार। आप अगर इस वक्त पाकिस्तान लिखें गूगल के ऊपर और सर्च करें तो आपके सामने गार्डियन का आर्टिकल खुल जाता है जो ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस एक्यूज्ड ऑफ फायरिंग ऑन इमरान खान सपोर्टर्स। आप BBC खोलते हैं, आप अल जज़ीरा खोलते हैं, आप AP, वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया जहान का मीडिया इस वक्त कवरेज कर रहा है पाकिस्तान की सूरत हाल पर। और मेरी जब बात हुई इन सफ़ीरों के साथ, मैं आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त क्या किस किस्म की रिपोर्टिंग हो रही है। तो एक सफ़ीर ने मुझे हंसते हुए ये कहा, उन्होंने ये कहा कि आपका क्या ख्याल है कि मैं Jio TV की वेबसाइट देख कर अब ये सोचूंगा कि मुझे क्या बात करनी है हमारे जो होस्ट गवर्नमेंट है उसके साथ, उसको मैंने क्या जवाब देना है। इन सवालात का सिलसिला जो ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक हैं
مغربی یورپ ہے وہاں پر جو ہمارے سفیر ہیں ان سے سوالات کا سلسلہ انہوں نے کہا کہ آج سے شروع ہو جائے گا. آج جو باہر نکلے گا کہیں جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے آفیشلی جو ہے اور فارملی بھی جو ہے وہ ان گورنمنٹس کی طرف سے یہ پوچھا جائے کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے. سیاسی جماعت اگر ایک احتجاج کرنے کے لیے آ رہی تھی تو کیوں نہیں کرنے دیا گیا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت آفیشلی کوئی پوزیشن نہیں ہے. جو پوزیشن انہوں نے کہا کہ لی ہے محسن نقوی نے کہ ایبسولوٹلی نتھنگ ہیپنڈ، کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایک نام بتا دیں، یہ وہ پوزیشن انہوں نے کہا کہ سسٹینیبل نہیں ہے. ہمیں کوئی ہمارے پاس اسٹیبلش کرنے کے لیے کیس نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ جناب اٹک پل پہ یہ ہوا تھا، وہاں پر ہمارے ساتھ یہ ہوا، بدلے میں ہمیں کچھ کرنا پڑا، اور رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس میں یہ ہو گیا. جو فوٹیجز ہیں، جو امیجز ہیں، جو کنٹینر سے ایک شخص کے گرائے جانے کی فوٹیج ہے، اس کے اوپر کوئی ایبسولوٹلی دیر از نو جسٹیفیکیشن. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں ان کے جو بیان آ رہے ہیں کہ وہ خاتون تھی، وہ وہاں سے بھی بھاگ گئی تھی، پھر وہاں سے بھی بھاگ گئی تھی، تو بھاگنا تو وطیرہ ہے، تو وہ بھاگ گئی ایک دفعہ دوبارہ. یا جو عظمہ بخاری کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ وہ خان کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ جاؤں گی، تو پھر وہ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں فلاں خان کے ساتھ جاؤں گی، تو وہ فلاں خان کے ساتھ چلی گئی. یہ پوائنٹ آ گیا ہے جہاں پر آپ میمز بنا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف ایک سفارتی طوفان بڑھ رہا ہے. کمنگ بیک ٹو جو اسکیل کی میں نے بات کی کہ 1 to 10 میں نے پوچھا، 1 کا مطلب کہ ایبسولوٹلی نو ڈیمیج ایٹ آل، اور 10 کا مطلب ڈیوسٹیٹنگ. تو یہ مجھے کہا گیا کہ 8 ہے اس وقت، 7 ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، اس طریقے سے بتایا گیا اسکیل کے مطابق. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی، اس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو ہم اس کو کھینچ کر 2 پر لا سکتے ہیں، 3 پر لا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسی طریقے سے ان ایڈریسڈ چھوڑیں گے تو پھر یہ 10 بھی نہیں رہے گا، 10 سے بھی بڑھ جائے گا. میں نے کہا 10 کا مطلب تو ایبسولوٹلی ڈیوسٹیٹنگ ہے. پھر میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا دیکھیں اگر ہم اس کو ایڈریس نہیں کرتے، اور جس ملک میں سفیر ہوں، یہ بڑا اہم ملک ہے، پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ملک ہے، اور میں یہاں پر سر توڑ کوشش کر لوں، الٹا لٹک جاؤں موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے، جب تک اس معاملے کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر پوزیشن نہیں لی جاتی، اس پر ڈپلومیٹک کور کو دفتر خارجہ بلا کر بریفنگ نہیں دی جاتی، اس وقت تک، اور چارٹس اور میپس کی مدد سے اپنا پوائنٹ آف ویو ثابت نہیں درست کیا جاتا، میں اگلے 5 سال بھی کوشش کرتا رہوں تو میں یہاں کے وزیر خارجہ کو پاکستان کا دورہ کرنے پر قائل نہیں کر سکتا، میں یہاں سے ایک وزٹ نہیں کروا سکتا، 1 روپے کی، ایک چوانی کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں کروا سکتا. انہوں نے کہا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، جی ٹو جی کانٹریکٹس جو ہیں وہ ہو جائیں، کوئی انویسٹمنٹ آ جائے، لیکن آپ نے اگر اس وقت پوری دنیا کو کسی کو قائل کرنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی ہے، تو اس کے لیے اس ایلیفنٹ ان دا روم کو ایڈریس کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. پھر انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا دیکھیں اس وقت آپٹکس یہ ہیں کہ آپ نے جو بھی پوزیشن لی ہے، فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ اس وقت الیگزینڈر لوکاشنکو کو لے کر پھر رہے ہیں، اور الیگزینڈر لوکاشنکو کے بارے میں ویسٹ کی کیا رائے ہے، اور روس کے ساتھ ان کی قربت کی وجہ سے اسے کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، یہ بھی سب کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں، ان کے ظاہر کے باس بھی ہیں، وہ جو اس وقت گلیات میں ہاتھ ڈالے الیگزینڈر لوکاشنکو کو گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں، ان کو سیر و تفریح کا ایک ٹور دے رہے ہیں، جھینگا گلی، جیکا گلی وغیرہ گھوم رہے ہیں، ان کو فوری طور پر واپس آنے کی ضرورت ہے. ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے باسیوں کو فوری طور پر بلا کر بریفنگ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نہیں ملٹیپل بریفنگز ہولڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ سراسیمگی جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے سفارتی حلقوں میں، اور انٹرنیشنلی سارے معاملے کے اوپر اگر آپ جا کر صرف پاکستان لکھیں تو سوالات کا نہ تھمنے والا سلسلہ. لوکلی کیا ہو رہا ہے، کون پولیٹیکل پارٹی کس کے خلاف کیا بیان دے رہی ہے، اس تمام معاملے سے ہٹ کر اس وقت جو صورتحال ہے، ایک بہت گھمپیر قسم کی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. کیا اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا میں، اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستانی میڈیا میں آپ لوکل آڈینس کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے لیے کسی کی خبر رکوا کر اپنی خبر کو ڈومینیٹ کروا سکتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کور ہے وہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی. وہاں پر صورتحال اس وقت بہت زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہاتھ توڑ دیں گے، سیاست میں فتنے کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر وزیر اعظم کی تقریر آپ لوگوں نے سنی کہ وزیر اعظم نے کیا کیا فرمایا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ ہو رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز پی ٹی آئی کے احتجاج میں 20 افراد جاں بحق ہوئے.
اور انہوں نے الزام لگایا کہ اسپتالوں میں زیر علاج پی ٹی آئی کے کارکنوں تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ اس وقت گفتگو ہے کہ جس نے ایک بہت مسئلہ جو ہے وہ کریٹ کر دینا ہے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل سطح پر، اور اس میں ظاہر ہے کہ جس قسم کے خدشات کا ذکر کیا میں تو ان کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس قسم کے خدشات بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ وہ مختلف فورمز کے اوپر امداد سے ریلیٹڈ بھی ہیں، پابندیوں سے ریلیٹڈ بھی ہیں، لیکن اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ مختلف سفیروں نے میرے ساتھ گفتگو میں شیئر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے، اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جن سفیروں کی میں بات کر رہا ہوں ان کے جو اپنے پولیٹیکل ویوز ہیں وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہیں، وہ عمران خان کے خلاف پولیٹیکل ویوز رکھنے والے ہیں۔ وہ خلاف نہ بھی کہیں، کم از کم ان کا یہ کنسرن نہیں ہے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان کی سیاست، وہ ان کا کنسرن نہیں ہے، ان کا کنسرن پاکستان ہے۔ جو پاکستان کا کنسرن رکھتے ہیں وہ اس وقت کنسرنڈ ہیں کہ یہ جو سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور پھر اس کی جو ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، اس ہینڈلنگ کو، اس پوزیشن کو لینے کے بعد اس پہ قائم رہنا اور اس کو سبسٹینشیٹ کرنا، اس کو پروو کرنا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی سفارت خانے ہیں وہ اپنے طور پر بھی معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک بریفز بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا، ہماری تو امید یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن وہ جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں، آپ کو چند دنوں کی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ ان آورز ٹو کم ایسا ہو جائے گا کہ اس کے حوالے سے سوالات مختلف بریفنگز میں ہونے لگیں گے، اور کہیں سے شاید اوپنلی بھی معاملہ ٹیک اپ کر دیا جائے، لیکن جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے ذریعے یہ معاملہ بہت جلد پاکستان کے ساتھ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں ہمارے پاس رپورٹنگ جو ہے کہ بشرا بی بی سے اسلام آباد سے فرار ہونے کی ویڈیو سامنے آ گئی، پھر لطیف کوسہ نے بیٹھ کر جو اپنے کلیم کیے ہیں حامد میر صاحب کے شو میں وہ آپ کے سامنے، پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے، آئی جی اسلام آباد وہ بریفنگ کر رہے ہیں کہ افغان شہریوں سمیت 954 افراد گرفتار ہوئے ہیں، 39 ہتھیار برآمد ہوئے ہیں۔ اس سارے معاملے کو جو ہمارے سفیر ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے، انہوں نے کہا دیکھیں اب تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو ہے وہ بنانی پڑے گی، دفتر خارجہ میں جب آپ سفیروں کو بلائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ ہوا، آپ کو ان کو ثابت کرنا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت سچویشن کریٹ ہوئی ہے یہ بہت سارے ممالک میں کنسرن کریٹ کرے گی، اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے، بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے وہاں کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، وہاں کی بیوروکریسی کے ساتھ، وہاں کی پولیٹیشنز کے ساتھ، وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، وہاں پر وہ فنڈنگ بھی کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں ان کی پولیٹیکل کیمپینز کے لیے، ان کو ڈائسپورا ووٹنگ بھی کرتا ہے، تو ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن میں میجورٹی جو ہے وہ اوور ویلمنگ میجورٹی 80-90% لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رکھتے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے جس کو کریٹ کیا جا چکا ہے، اور اس میں ایک اور جسچر جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ فوری طور پر حکومت کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اس میں جو جس قسم کا ایک وکٹم ہے، اور اس کو بھی بہت جلد جو ہے وہ شاید ڈپلومیٹک انکلیو میں رہنے والے بسنے والے وہ اس کو رجوع کریں گے، اس سے بات کریں گے، ان سے انفارمیشن اکٹھی کریں گے، اور وہ بھی رپورٹ بیک کریں گے اپنے کیپٹلز میں، اور مختلف یہ جو ساری چیزیں یہ رپورٹس جائیں گی، اس کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آن دا فیس آف اٹ شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ نظر نہ آئے، اور ہمارے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ اس کو اوارٹ کر لیں، لیکن یہ جو سارے سینز ہوئے ہیں فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں، اس نے ان دا شارٹ ٹائمز ٹو کم ایک بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک اینڈ انفارمیشن ڈیزاسٹر بھی کریٹ کر دیا۔ اور اگر آپ نے سرمایہ کاری لے کر آنی ہے، لوگوں کو ابھارنا ہے کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے، یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، یہاں کاروبار کریں، جو یہ واقعہ پیش آ چکا ہے اس کے بعد یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل انویسٹر کو اس بات پر قائل کیا جا سکے کہ وہ پاکستان کا رخ کرے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت کریٹ ہو چکی ہے۔ حکومت اپنے طور پر اس کو جتنا مرضی سیلیبریٹ کر لے، چیرش کر لے، اس کے اوپر جتنے مرضی میمز بنا لیے جائیں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ نقصان ہوا ہے بڑا بھرپور قسم کا پاکستان کا، اور دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ نقصان جتنا کم ہو جائے، اب اس ڈیمیج کو کنٹرول کر لیا جائے
جو ہمارے ڈپلومیٹس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کی فائر فائٹنگ کر سکیں، نہ ہی ہمارے پاس اس وقت انٹرنیشنلی اتنا بڑا کوئی کلاؤڈ موجود ہے جو پاکستان کو اس تمام معاملے میں ریسکیو کر سکے، نہ ہی ہماری کوئی بہت زیادہ اس وقت کسی انٹرنیشنل سینیریو میں ضرورت ہے ویسٹ کو خاص طور پر کہ وہ پاکستان کو اس معاملے میں ویٹیج دیں اور فورگو کر دیں، اس کے اوپر درگزر کر دیں، اپنی آنکھ بند کر لیں۔ بٹ لیٹس سی، بڑے امپورٹنٹ ٹائم ہے جو اس وقت شروع ہو چکا ہے، اور اب جب رپورٹس جانا شروع ہوں گی اور یہ جس طریقے کی انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہے DW سے لے کے، اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ان کے جو اردو ورژنز ہیں، وائس آف امریکہ اردو کی بات نہیں کر رہا میں، BBC اردو پاکستان کے لیے یا پاکستانی آڈینس کے لیے چھپنے والے خبروں کی بات نہیں کر رہا، انگریزی زبان میں جو ہارڈ کور BBC جو ہے، اس کے بعد امریکہ کے، یورپ کے مختلف ادارے جو ہیں جو خبریں نشر کرنے والے ادارے ہیں، وہ تمام کے تمام پاکستان کے اوپر بڑی فوکسڈ قسم کی رپورٹس کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو آپ Jio TV ARY وہاں پر جس بھی قسم کی چیز چل رہی، وہ انٹرنل معاملات میں جس طریقے سے بھی رپورٹ کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہوگا، لیکن انٹرنیشنلی ان کو کتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو اندازہ ہے، اور انٹرنیشنلی جو اس وقت ٹرسٹیبل ادارے ہیں وہاں پر جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے جناب اس وقت منظرنامہ، یہ ہے وہ ڈیزاسٹر جو کریٹ ہو رہا ہے۔ اس پہ اگر کوئی فالو اپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔